अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो वो दोस्त मेरे आए हुए थे अमेरिका से, कलीम साहब, 4-5 रोज़ के लिए। वो चले गए हैं वापस, खैरियत से पहुँच गए हैं। तो कोशिश करूँगा कि रोज़ाना गुफ्तगू आपसे होती रहे। यहाँ का तो मौसम अब बहुत अच्छा हो गया। मतलब वो आगे ज़ाहिर है बॉटम मज़ीद खूबसूरत होता चला जाएगा। अच्छा जी, कल मरीम नवाज़ साहिबा को बड़ी मुद्दत के बाद अखबार नवीसों से बात करते हुए देखा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए देखा, और बहुत खुशी हुई कि वो बिल्कुल अपनी यानी साबित कदम रहते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी की हुकूमत के फ़ैसलों पर तनकीद की, और उन्होंने खुल के बताया कि ये महंगाई का ताल्लुक उनसे नहीं है, ना वो इस हमायत में है। इससे पहले भी वो अपने इख्तलाफात जो हैं वो बताती रही हैं जलसों में। मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में ये सब जानते हैं कि उनकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इस हुकूमत को ये इमरान खान की जो स्याहकारियाँ, हमाकतें, अज़ाब, उसको अपने सर डालने की ज़रूरत नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा पहले भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, और उसी तरह से खुल के उन्होंने कल भी बात की। बहुत खुशी हुई। और हकीकत यह है कि इमरान खान की मुखालफत करने वाले, वो अंधी नफरत, वो मेरा मसला ही नहीं है। लेकिन इमरान खान का जो बात मानने वाली है वो ये है कि उसकी शख्सियत का एक तलिस्म तो मौजूद है, और उस तलिस्म को, उस शख्सियत के सहर को अगर कोई दलेरी से तोड़ने में कामयाब हुआ है तो वो मरीम नवाज़ है। अगर मरीम नवाज़ ने ही पहले भी तोड़ा है तो मरीम नवाज़ ही आज भी अगर कोई सलाहियत, वो शख्सियत का सहर तोड़ने की अगर कोई सलाहियत पाकिस्तान में किसी के पास है तो मरीम नवाज़ के अलावा इस वक्त दूसरा कोई नहीं है। कल कोई आ जाए, आज कोई आ जाए, मैं जानता नहीं, लेकिन इस वक्त तक मरीम नवाज़ के अलावा इमरान खान की शख्सियत का लेकिन उस वक्त यानी अगर उस पर काम हो। मैं अपनी बात की वजाहत करता हूँ। देखिए, एक होता है लीडर, जो अवामी लीडर जब आता है और मिसाल के तौर पे वो इख्तदार में आया और उसने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे हाथ बांध दिए या कोर्ट्स ने मेरे हाथ बांध दिए, तो ये बात काबिल फ़हम है, हमारी एक प्रैक्टिस है, हमारा एक माजी है, लोग इस बात को सुन लेते हैं। लेकिन ऐसी शख्सियत को लीडर कोई नहीं मानता, क्योंकि वो लीडर होता ही नहीं जो आके लोगों से ये कंप्लेंट करे कि उसकी अपनी पार्टी में उसकी बात सुनने को तैयार कोई नहीं है। यानी वो फिर लीडरशिप नहीं हो सकती, और कुछ भी हो सकता है, लीडरशिप नहीं हो सकती। यानी लीडर वो नहीं होता जो आके अपने ही सपोर्ट बेस को या कौम को ये बताए कि मैं अपनी पार्टी के फैसलों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और ना मैंने रोक सकता हूँ, ना मैंने अपनी मर्जी कुछ बता सकता हूँ, अलबत्ता लीडर मैं हूँ। ये ऐसा होता नहीं। उन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा। मतलब है कि जैसे पहले भी वो खुलकर और सच्ची बातें करती नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये भी वक्त अब आ गया है कि अगर उनके पासपोर्ट खुदा करे कि उनको मिले और वो यहाँ आए, तो मेरा ख्याल है कि बाकी मुल्क की सियासत तो बाद में होगी, पार्टी भी देखी बाद में जाएगी। उनको सबसे पहले अपने वालिद मोहतरम नवाज शरीफ के साथ बैठकर अब ये तय करना पड़ेगा अगर उन्हें सियासत करनी है, वरना कोई बात नहीं, ना करे। देखिए, ये बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे में क्या बल्कि दुनिया भर में ऐसी आपको बेशुमार अच्छी, लायक और काबिल ख़वातीन, काबिल एहतराम ख़वातीन मिलेंगी जो डॉक्टर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड बैंकर्स और बहुत यानी कमाल के लोग, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने शौहर के लिए, किसी भी वजह से अपने ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए उन्होंने अपना कैरियर छोड़ दिया। तो ऐसी तमाम ख़वातीन ने ठीक किया, गलत किया, ये बात की बात है, लेकिन उनकी जो जज्बा है फैमिली के लिए उसको सलाम अक़ीदत। लेकिन अगली बात यही है कि फिर आप घर बैठे जब आपने कुर्बानी दे दी है अपने रिश्तों के लिए, अपने वज़ादारियों के लिए, ख़ानदानी शराफत के लिए, आपने जब कैरियर अपना कुर्बान कर दिया है, तो फिर अब घर बैठे और सलाम अक़ीदत, ख़त्म हो गई बात। लेकिन ये अगर आपके अंदर वो एक कहिए कि यानी चाहत है कि आपने लीड करना है, मतलब आगे जाके, तो यू कांट गो टू पीपल। मतलब है कि अभी तो लीडरशिप आई भी नहीं है फॉर्मली। तो अभी से अगर ये मामलात हैं कि वो मतलब है कि हाथ बंधे हुए हैं, मैं इत्तेफाक नहीं करती लेकिन मैं खामोश हूँ, आई एम सॉरी, लीडरशिप इस तरह नहीं होती। लीडर एक होता है, नवाज शरीफ को देख लें, पार्टी में लीडर एक है नवाज शरीफ, सब कुछ उसके गिर्द घूम रहा है, ठीक है। वहाँ पीटीआई में देख लें, इमरान खान है, सही है गलत है जो भी है वही। ये नहीं होता कि अच्छा अब आगे चलें। अभी माजी करीब की बात बताता हूँ। सेनेटर परवेज़ रशीद की एक आपको याद है जलसा, वो एक उन्होंने कहा था कि ये बेड़ा गर्क करें तो जर्नैल, और ठीक करने के लिए फिर नवाज शरीफ को बुलाते हैं।
پھر بیڑا غرق کرے جرنیل، ٹھیک کرے نواز شریف. اس ایک فکرے کی معافی نہیں مل رہی سینیٹر پرویز رشید کو. سابق سینیٹر پرویز رشید، سینٹ کا ٹکٹ تک نہیں دیا جا رہا. پنجاب وہ ہاؤس کا کمرے کا کیس بنا کے فارغ کرا دیا، ریلیونٹ کرا دیا. مخدوم جاوید ہاشمی، اس نے ایک خط کا ذکر کیا تھا، خط کا ذکر کے یعنی مشرف کے دور میں اس نے کہا تھا کہ پاک فوج کے ایسے آفیسرز ہیں سرونگ لوگ جو مشرف کی پالیسی سے اتفاق نہیں کر رہے، اس سے فوج کے ڈسپلن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. مجھے خط آ رہے ہیں لوگوں کے، صرف اتنا کہا. اس کا حال دیکھیں کیا کیا ہے. یہاں دیکھیں شہباز گل، اس نے ایک نیشنل یعنی وہ اس میں وہ پروپیگنڈا چینل کے اوپر اس نے باقاعدہ ایک بغاوت کی وہ اپیل کی ہے سب کے سامنے، ضمانت پہ رہا ہو. آپ میری بات سمجھ؟ تو یہ جو مریم نواز نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا تو پرابلم ہی کوئی نہیں، 3 دن میں ہو جائے گا. اس کے کوچ تو پیچھے سے ہٹیں، کوچ تو ہٹیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب ایک تھریڈ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے ٹویٹر پہ، آج میں نے وہ شیئر بھی کیا ہے کہ مریم نواز کی سیاست کو بابے لے کے بیٹھ گئے. اب آپ دیکھیں نا کہ کہاں ایک وہ چڑھتا ہوا ایک سامنے دکھائی دے رہی تھی حقیقت، لیڈرشپ فیوچر کی آ گئی ہے. یہ بابے آئے سارے متروک چہرے، متروک مدکوک چہرے، جن کو دیکھ کر یعنی آپ نفرت کو اگر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ بڑے کام کے ہیں. کراؤڈ پولنگ، لوگوں سے ووٹ، مریم نواز. اچھا، جب وہ پاور آ گئی تو بابے مریم نواز کو سائڈ لائن کر کے سائڈ پہ کرتے. بابے دندنا رہے ہیں. اور یہ بابے وہ ہیں، بابے اکین، جن کے چہرے اچھا، یہ بابوں کا مسئلہ کیا ہے؟ بابوں کا فیوچر ہوتا کوئی نہیں ہے. جو انہوں نے گزارنے سے گزار چکی. اب آگے ان کے یہ تو ہسپتال ہے یا موت ہے، قبر ہے. اب اس مثال کے خواجہ آصف ہے. اب خواجہ آصف کو آپ اس کے اندر سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ اب کیا کرے گا وہ؟ کبھی وہ انقلابی ہے، کبھی وہ میراثی ہے. میں انقلابیوں سے بھی معذرت کرتا ہوں، میراثیوں سے بھی معذرت کرتا ہوں، دونوں الفاظ کی توہین ہے خواجہ آصف کو یہ کہنا. لیکن بھائی چلتا پھرتا ڈسٹ بن. اب آپ یوتھ کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں خواجہ آصف کو دکھا کے، آپ یوتھ کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں مریم اورنگزیب کو دکھا کے، آپ بتانا چاہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جس نے اپنے آپ کو تماشا جوکر بنا کے رکھ دیا ہے، یہ ہے بابے، انہوں نے کرنا ہے ٹھیک. تو کوئی لیڈرشپ ایسی لیڈرشپ نہیں ہوتی، معاف کیجئے گا، جو عوام کو جا کے یہ بتائے کہ نہ تو میری پارٹی میری سننے پہ تیار ہے، نہ یہ بابے میری سننے پہ تیار ہیں، اور میری خاندانی شرافت اور وفاداری مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ان بابوں کے خلاف کچھ کر سکوں. اگر آپ ان بابوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اگر آپ کی اپنی پارٹی میں معاف کیجئے گا چلتی ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر لوگوں سے ایڈریس کرنے کا یا وعدے کرنے کا اختیار، اس کی اخلاقی بنیاد کیا رہ جاتی ہے؟ آپ لوگوں سے آ کے ایک وعدہ کرتی ہیں نا کہ میں تمہیں مشکل سے نکالوں گی، میں تمہارے ساتھ جدوجہد کروں گی، حق کی بات، آئین کی بالادستی، یہی ہے نا. لیکن آپ کی بات آپ کے خاندان میں سننے کو اگر تیار کوئی نہیں ہے تو لوگوں کے مسئلے آپ نے کیا حل کرنے ہیں؟ سوال یہ اٹھ چکے ہیں، آلریڈی اٹھ چکے ہیں. میں تو نہیں اٹھا رہا، آلریڈی اٹھ چکے ہیں. طاقت کے کھیل میں یہ نہیں ہوتا بھائی. یہ آپ کو طے کرنا ہے، پہلے طے کریں کہ اگر فیوچر لیڈرشپ آپ کی ہے تو پھر آج آپ کی باتوں یعنی اس کا کوئی اعلان، اس کی کوئی ڈائریکشن، اس کا کوئی معلوم ہونا کہ آپ کی وہ تو ہے ہی کچھ نہیں. تو میرا یہ خیال ہے، گزارش اس بات پہ، اس موضوع پہ میں آخری یہ بات کر رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر تو لیڈرشپ کرنی ہے جو کہ لوگوں نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے، اور وہ عمران خان کو اگر فتنہ واقعی سمجھتی ہیں اور وہ پاکستان کو واقعی، یعنی میں یہ جانتا ہوں، مانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں واقعی یہ خواہش ہے، درد مندی سے خواہش ہے کہ وہ پاکستان ترقی یافتہ ہو، خوشحال ہو، آئین کی بالادستی ہو، پاکستانیوں کی عزت ہو، روزگار آئے، معاش آئے، مضبوطی، استحکام، سب کچھ ان کی خواہشات ہیں. اور ان کی اس خواہشات میں پاکستان کا ہر ووٹر، مسلم لیگ کا ووٹر، ہر کوئی ویل وشر ان کے ساتھ ہے. لیکن آئی ایم سوری، پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے بھی یا نہیں. ابھی جو ہوا بیڑا غرق ہو گیا نا، ساری محنت پہ پانی پھر گیا، بابے چھا گئے. تو ان بابوں سے جان اگر آپ نہیں چھوڑا مطلب سکتی تو پھر آئندہ بھی آئی ایم سوری، پھر کیسے کوئی اعتبار کرے گا؟ آگے الیکشن میں ووٹ پھر لوگ مریم نواز کو دے دیں. میں آپ سے ایک اور بات بھی کر دوں، یوتھ جتنی ہے اس وقت، یوتھ یہ خدا کی قسم اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جنریشن گیپ تاریخ انسانی میں کبھی اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا یہ پہلی دفعہ جنریشن گیپ ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن اتنا ہیوج جنریشن گیپ یہ تو کبھی تاریخ میں پوری دنیا میں کہیں ایکسپیرینس نہیں ہوا. ظاہر ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. نواز شریف اب یوتھ کا لیڈر اس طرح سے نہیں ہے. یوتھ نواز شریف کو اون نہیں کرے گی، وہ مریم نواز کو اون کرے گی.
وہ مریم نواز کے پیچھے جا سکیں گے؟ نواز شریف کی اب وہ کیونکہ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے اور یہ جو کچھ کرنا تھا پروپیگنڈا چینلز نے، انہوں نے جو ڈیمیج کرنا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے، اب وہ ریورس نہیں ہوتا. لہٰذا وہ اب مریم نواز اس کو لیڈ کر سکتی ہیں، لہٰذا مریم نواز کے پاس اختیار ہونا چاہیے. اگر ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے یہ تو بس ٹھیک ہے، جو ابھی ہوا ہے یہ تباہی رکتی نہیں ہے، اور نہ تاریخ کسی کا ویسے معاف کیجیے گا انتظار بھی نہیں کرتی. لوگ پھر الٹرنیٹیو لیڈرشپس آ جاتی ہیں. وہ لیڈر آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں میری چلے گی، میرے فیصلے بھی چلیں گے، میں غلطی کروں گا تو کروں گا، میں صحیح بھی کروں گا تو کروں گا، لیکن ہوگا میرا. اچھا، آخری بات میں اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے یہ بحث آ گئی ہے کہ جنرل باجوہ کی عمران خان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، ملاقات خوشگوار ہوئی نہ خوشگوار ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. او یار، یہ ابھی شہباز گل سامنے آ گیا ہے، نکل کے آ گیا سامنے. کوئی فرا گوگی کو معاف، کلین چٹ، سب کچھ عمران خان کے کسی ساتھی کو کوئی ہاتھ ڈال سکا ہے؟ اب جنرل باجوہ کی ملاقات عمران خان سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہاتھ عمران خان کو کس نے ڈالا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹائم فش. اور جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ بات اب مزید کرنا کہ ان کو ایکسٹینشن دیکھیں. جنرل باجوہ کی جو لیگیسی ہے، میں نے ٹویٹ بھی آج کیا ہے، جنرل باجوہ کی جو لیگیسی ہے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی اس ویلاگ میں عرض کر چکا ہوں کہ جنرل یحییٰ کے بعد، جنرل یحییٰ کے دور میں پاک فوج کو اتنی قوم سے اتنی تنقید نہیں، گالی نہیں پڑی جتنی جنرل باجوہ کے دور میں پڑی ہے. جنرل باجوہ کے دور میں پاکستانی فوج پر اتنی بے رحم تنقید، اتنی بے رحم تنقید ان کی قوم کی طرف سے ہوئی ہے کہ اس کی کوئی مثال بازی میں نہیں ہے. اتنی یعنی حجاب کے ہر چیز نوچ کے پھینک دیا گیا فوج پر. اتنی کڑی تنقید جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی ہے کہ یہ تاریخ میں اسی حوالے سے یاد رکھے جائیں گے کہ لوگوں نے پہلی بار بھارتی ناچ اٹھے، بھارتی یعنی جو فوجی تھے وہ ایک میجر، وہ ناچ اٹھے، ان کی حکومت ناچ اٹھی. وہ مان رہے ہیں کہ ہم تو بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے پاکستانی قوم کو اتنا نفرت نہیں کروا سکتے تھے فوج سے جتنا عمران خان نے کروا دی ہے. ان لوگوں نے جنرل باجوہ کے دور کی جو مائلز، یعنی جو ایک سب سے بڑا مائل سٹون ان کے وہ یہ ہوگا کہ ان کے دور میں فوج کو جتنی گالی پڑی ہے کوئی مثال اس کی نہیں. اس کے بعد بھی اگر یعنی وہ تمام لوگ جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی حمایت کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی چاہیے، مثال کے طور پہ بظاہر لگتا ہے کہ بہت بڑا حلقہ ہے نا جو کہہ رہا ہے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. آپ یقین کریں کہ میرے یعنی یہ جو حمایتی ہیں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے، یہ اسی وجہ سے تو ہم ہی نہیں ہیں کہ جتنی بے رحم تنقید، یعنی جتنا پرسپشن پاک فوج کا جو ختم ہوا ہے، برباد، وہ مائنس میں چلا گیا جنرل باجوہ. کیا اسی کو آگے کرنا ہے؟ یعنی جو شاندار کامیابیاں جنرل باجوہ نے ریپوٹیشن کے میدان میں کمائی ہیں فوج کے لیے، 6 سال ہونے کو آئے، اسی کو مزید 2 سال کرنا ہے؟ یعنی آئی ڈونٹ نو. اگر تو آپ نے پاک فوج کا کوئی امیج بہتر کرنا ہے، واپس وقار بحال کرانا ہے، نارمل پہ لے کے آنا، ابھی تو نارمل بھی نہیں ہے، پہ کو نیچے گیا. اگر یہ نارمل جیسے ریلیشن شپ ہوتی تو جنرل باجوہ کین بی the last choice for extension and to lead the army. Fresh blood, merit based تعیناتی. اور یار اتنی بانج ہو گئی ہے فوج، ایک جنرل پروڈیوس نہیں ہوتا جو آ کے اس قابل ہو کہ فوج کو. میرا یقین ہے، اور دنیا میں ہر پروفیشنل آدمی اس بات کو جانتا ہے، ایک نہیں، ایک سے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اور اچھے جنرلز موجود ہیں، یعنی ایک سے ایک کمپیٹنٹ آدمی موجود ہے. لیکن جب آئین کی بالادستی باقی ملک میں نہیں ہوگی تو یہاں بھی پھر یہی جھیپا جھپٹی، چھینا جھپٹی. تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن جو بھی لوگ حمایت کر رہے ہیں، جو دیں گے، اگر یہ جنرل باجوہ لیں گے، مجھے کسی کی نیتوں کا حال تو اللہ کے علاوہ کو جانتا نہیں ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو پچھلی 6 سال کی کارکردگی ہے، یہی کارکردگی 2 سال اور چلتی رہے گی. آسان ترین الفاظ میں یہ میں نے گزارش کر دی. اچھا جی، اختتام پھر اسی بات پہ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسایوں کو، ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے اور مشکلات سے نکالے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.